अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 बेसिक स्किल्स पाई जाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिसमें लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स जो है, ये 4 बेसिक स्किल्स हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग स्किल्स को, और रीडिंग स्किल्स में हमने ये करना है कि इसका एक जनरल ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन हमने लेना है कि रीडिंग एज सच है क्या चीज, और उसके बाद ये है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग की तरफ भी हमने जाना है। सबसे पहले रीडिंग एन ओवरव्यू। रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डीकोडिंग सिंबल्स टू डेराइव मीनिंग। ये सिंपल डेफिनेशन है जो एक सेंटेंस पर मुश्तमिल है। इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, जिनकी क्लैरिफिकेशन करना और उनका समझना बनता है ताकि हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए रीडिंग है क्या चीज। वो कहते हैं रीडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निशन का लफ्ज लर्निंग पर मुश्तमिल होता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको इल्म फराहम करे, आपके नॉलेज में इजाफा करे, उसको कॉग्निशन कहते हैं। सो रीडिंग क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस है जो अपनी नेचर में कॉग्निटिव है, आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफा करता है, उसको इंक्रीज करता है। सेकंड, इसमें जो इंपॉर्टेंस क्या मिल है वो क्या है? डीकोडिंग सिंबल्स टू डेराइव मीनिंग। जिस चीज को रीड किया जाएगा ऑफ कोर्स वो रिटन फॉर्म में होगी, और चीजों को जब हम राइट डाउन करते हैं तो वो सिंबल्स की सूरत में करते हैं। सिंबल्स मीन, इसको सादा अल्फाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो वो ये होगा कि जो लेटर्स होते हैं किसी भी जबान के, हरूफ तहजी, अल्फाबेटिकल लेटर्स, तो वही दरअसल उसी जबान के सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं, और इनके अंदर एक इंफॉर्मेशन या मैसेज छुपा होता है, उसको हमें डीकोड करना होता है ताकि अंडरलाइंग मीनिंग को हम डेराइव कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। और ये सारी चीज, ये सारा प्रोसेस कब मुकम्मल होता है? रीडिंग के जरिए से ही मुकम्मल होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिंबल्स किस तरह की चीजें हैं और मीनिंग कैसे उनके अंदर अंडरलाइंग होता है और हम उसको समझते हैं या डिराइव करते हैं। एक कॉम्बिनेशन है CAT, 3 लेटर्स हैं इंग्लिश जबान के। CAT क्या बना? इनसे कैट बना। अब ये जो सिंबल्स एक खास कॉम्बिनेशन से मिले, कंबाइन हुए, तो एक वर्ड बना कैट। जो ही हम कैट को पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ हो हमारे सामने, तो हमारे जहन में एक एनिमल की पिक्चर आ जाती है जो कि समझा देती है कि ये गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या सिंबल्स क्या मतलब, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसी को अंडरलाइंग मीनिंग कहते हैं, और ये रीडिंग के जरिए से ही इसको डिराइव किया जाता है। It is form of language processing. Success in this process is measured as reading comprehension. अब अगर क्राइटेरिया कोई सेट करना हो, बेंचमार्क सेट करना हो हमने कि रीडिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही, रीडिंग एक्टिविटी जो भी की गई, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि गुड रीडिंग हुई है या बैड रीडिंग हुई है? तो एक स्टूडेंट को हम पैराग्राफ देंगे कि ये एक पैराग्राफ है, आप इसे रीड आउट करें, गौर से पढ़ें। उसके बाद हम उस पैराग्राफ के अंदर जो आइडियाज दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उसके बारे में चंद सवालात, क्वेश्चंस हम रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट इंग्लिश स्टूडेंट है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट है, तो हम ये कह सकते हैं इस पैराग्राफ में से नाउन्स की लिस्ट आप बना कर दें, एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना कर दें, एडवर्ब्स की लिस्ट बना कर दें, या जो वर्ब्स हैं उनकी लिस्ट बना कर दें। यूज ऑफ प्रेपोजिशन जहां जहां हुआ है उनको अलहदा करें, आप लिस्ट बनाएं। अगर वो स्टूडेंट इसमें कामयाब रहता है तो हम कह सकते हैं कि उसने रीडिंग अच्छी की, क्योंकि उसको कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी उसके पढ़ने से। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकता तो इसका मतलब है उसकी कंप्रीहेंशन लेवल जो है वो वीक था, लो था, और उसने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो जब चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया तो उस मतलब गुड रीडिंग डेवलप नहीं हो पाई। सो रीडिंग सक्सेसफुल कब होती है? जब
کمپریہنشن اسٹوڈنٹ یا ریڈر کر پاتا ہے. اگر کمپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پایا تو ریڈنگ سکسیسفل نہیں رہے گی. ریڈنگ از اے مینس فار لینگویج ایکوزیشن, کمیونیکیشن اینڈ شیئرنگ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز. ریڈنگ مزید کیا چیز ہے؟ واٹ از ریڈنگ؟ ریڈنگ از اے مینس ٹو اچیو وٹ, کس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ لینگویج ایکوزیشن, یعنی ریڈنگ کے ذریعے سے آپ لینگویج ایکوزیشن سیکھتے ہیں. ان وٹ وے؟ ان دا وے یو فائنڈ آؤٹ, یو نو اور یو لرن several other words and their meanings and their contextual meanings. یعنی کہنے کا مطلب ہے آپ کی ووکیبلری سٹور میں جو ہے گریجولی اضافہ ہوتا ہے لینگویج آپ سیکھتے ہیں. دوسرا کہ آپ کا بات کرنے کا رائٹنگ سٹائل یا اسپیکنگ سٹائل, بات کرنے کا ایکسپریشن آپ کا جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں لینگویج کا. یعنی سینٹینسز کس طریقے سے بنانے ہیں, لارجر سینٹینسز کس طریقے سے بنانے ہوں گے, اور لارجر سینٹینسز میں مختلف پورشنز کو جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ کیسا کرنا ہوگا تاکہ ایک لاجیکل میننگ بھی وہ پرووائڈ کر پائیں گے. تو یعنی لینگویج ایکوزیشن کی پریکٹس آپ کی ریڈنگ سے آپ کو ملتی رہتی ہے. کمیونیکیشن آپ کو ملتی ہے, اور شیئرنگ آف انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز. آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہی اسی چیز پر مشتمل ہے کہ شیئرنگ آف انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز ٹو ادرز از کالڈ کمیونیکیشن. تو یہ چیزیں بھی ریڈنگ سے ہی ہمیں مل جاتی ہیں. فردر ریڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از ریڈنگ. ریڈنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اکیڈیمک ٹاسک فیسڈ بائی اسٹوڈینٹس. یعنی اسٹوڈینٹس کو ان کے اکیڈیمک پروگرامز کے درمیان میں یا اکیڈیمک لائف کے دوران میں جو میٹیریل ان کو پڑھنا ہوتا ہے, سیلیبس کور کرنا ہوتا ہے, اس میں ریڈنگ جو ہے ون آف دا بیسک اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. کوالٹیز آف گڈ ریڈنگ. اچھی ریڈنگ کیا ہوگی؟ گڈ ریڈنگ از کنسٹرکٹیو ان نیچر. کنسٹرکٹیو کیسے ہوگی؟ اٹ مینس اے گڈ ریڈر ایڈ سم تھنگ ٹو اٹس نالج. یہ کنسٹرکٹیو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہر ریڈنگ یا اچھی ریڈنگ جو ہے وہ ریڈر کے نالج میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے. Good reading is fluent in nature. Why? Because it is always spontaneous and free. Spontaneous کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بیریئرز نہیں ہوتے, رکاوٹیں نہیں ہوتی, اور spontaneous تبھی ہوتی ہے جب یہ آپ کی کمپریہنشن کو امپروو کر رہی ہوتی ہے, آپ کی ریڈنگ کو فاسٹ کر رہی ہوتی ہے سپیڈ کے لحاظ سے. Good reading is strategic in nature. It means a good reader reads keeping in mind the theme of the material. جو میٹیریل وہ پڑھنے جا رہا ہے اس کا تھیم جو ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے, یا اسی کو سمجھنے کے لیے وہ ریڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں جو میٹیریل وہ ریڈ آؤٹ کرے گا اس سے اس کے ذہن میں اس کا تھیم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا چلے جائے گا کہ جو چیز وہ پڑھ رہا ہے وہ کس چیز کے متعلق لکھی گئی ہے, کیوں لکھی گئی ہے, کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں. گڈ ریڈنگ از موٹیویٹڈ مینس یہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے. موٹیویشن کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے؟ آپ انجوائے کسی چیز کو کرتے ہیں تو یہ موٹیویشن ہے. اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹ اپنی ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ بھی موٹیویشن ہے. اور آپ انسپائر ہوتے ہیں, یعنی کوئی پازیٹیو چیز یا کنسٹرکٹیو کوالٹی آپ اپنے اندر امپارٹ کرتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہے کسی چیز کو پڑھ کر. تو ریڈنگ, گڈ ریڈنگ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. امپورٹینس آف ریڈنگ. وائی ریڈنگ از امپورٹینٹ؟ اٹ از بیکاز لرننگ آف نیو تھنگس. نیو تھنگس آپ کو پتہ چلتی ہیں, سیکھتے ہیں آپ ریڈنگ سے, کیونکہ انفارمیشن چھپی ہوتی ہیں کسی بھی ریٹن ڈاکیومنٹ میں یا میٹیریل میں. ریڈنگ میں لیڈ ٹو سیلف امپروومنٹ. ریڈنگ سے اپنی امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ امپروومنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کا رائٹنگ سٹائل, آپ کا اسپیکنگ سٹائل, آپ کا بات کرنے میں لاجیکل وے جو ہوگا, آپ کا کمیونیکیشن میں انگیج کرنے کا جو ہوگا, انٹریکٹیو وے ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ریڈنگ میں آپ کو ملتی رہتی ہیں. کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھے گا اگر آپ کو انفارمیشن زیادہ ہوں گی دوسروں کی نسبت, تو یہ ساری چیزیں آپ کی سیلف امپروومنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کو. انسپریشن بھی آپ کو ملتی ہے. انسپریشن کے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ایک اسٹڈی کا کورس کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ,
اگر آپ جتنا اچھا ریڈ کریں گے، جتنا زیادہ ریڈ کریں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کے کنسیپٹ اور انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا، تو آپ کو مارکس یا گریڈز اچھے ملیں گے، اس سے آپ کو انسپریشن ملے گی، آپ مزید ہمت پکڑیں گے اور زیادہ محنت کریں گے فلائنگ کلرز میں اپنے ایگزامز کو پاس کرنے کے لیے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے جنرل لائف میں انسپریشن ریڈنگ سے کیسے ملتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کی آٹو بایوگرافی پڑھ رہے ہیں، کسی کے حالات زندگی پڑھ رہے ہیں، تجربات کا احاطہ جو اس نے ریٹن فارم میں اپنی ڈائری وغیرہ میں کیا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو انسپائر کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ایسا آئیڈیا کلک کر جاتا ہے آپ کو جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اٹ انریچز ایکسپرٹیز، آپ کی ایکسپرٹیز میں بھی اضافہ کرتی ہے، اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ٹول آف کمیونیکیشن بھی ہے یہ۔ اٹ ریڈنگ آلسو انریچز کریٹیوٹی اینڈ امیوزمنٹ، یعنی کریٹیوٹی آپ کی بڑھتی ہے اس سے، امیوزمنٹ میں نہیں، وہی انجوائمنٹ اور انٹرسٹ وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مثال لے لیتے ہیں، ایک خاص ٹاپک ہے، یعنی سوشل پرابلمس آف دا سوسائٹی، اگر اس کے اوپر آپ کو بولنے کے لیے کہا جائے، لکھنے کے لیے کہا جائے، ممکن ہے آپ کا جو بیک گراؤنڈ نالج آپ کے سامنے ہے تو آپ 2 3 4 5 جو ہے طریقے سے دلائل دے کر اس کو بیان کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے سوشل ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹینسو ریڈنگ کر رکھی ہے، آپ نے بہت سی چیزوں کو پڑھا ہے، مختلف آتھرز کو پڑھا ہے جنہوں نے مختلف پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے پڑھا ہے، تو آپ کا یہ کریٹیوٹی کا لیول جو ہے اس میں اپنے آئیڈیاز شامل کرنے کا، اپنے انداز میں بیان کرنے کا، تو اس کو ایکسپلین کرنے کا وہ لیول یا سکوپ آپ کا انکریز ہو جائے گا، تو یہ بھی ریڈنگ سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ اب جو ہمارا ٹاپک تھا آبجیکٹیوز آف ریڈنگ، آبجیکٹیوز آف ریڈنگ میں یہ چیز آ جاتی ہے، ایک تو آپ کی امپورٹنس پہ آ جاتی ہے کہ ریڈنگ کے فوائد کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وائی شوڈ وی ریڈ، ہمیں پڑھنا کیوں چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی ڈیمانڈس ہیں، ریکویزٹس ہیں، ہماری ضروریات ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر ہمیں ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایسی ساری چیزیں بھی آبجیکٹیوز آف ریڈنگ میں آ جاتی ہیں۔ وائی وی ریڈ؟ بیکاز اٹ از ٹو سرچ فار سمپل انفارمیشن، ہمیں انفارمیشن تلاش کرنی ہوتی ہے تو ہم ریٹن مٹیریل کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ریڈنگ ٹو سکم، بعض اوقات ہمیں ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے سچویشن کا کہ ہمیں پوری بک کو ریڈ آؤٹ نہیں کرنا ہوتا، فرام سیکشن ٹو سیکشن اور چیپٹر ٹو چیپٹر، ورڈ ٹو ورڈ، سینٹینس ٹو سینٹینس۔ We just want to have the central idea or main idea of the book. So, in order to have this goal, we do or perform reading, but in a way of skim کرنے کے لیے۔ Why we read? Because reading is to learn from text. Reading کس چیز کو پروموٹ کرتی ہے؟ یہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ جو ٹیکسٹ آپ کو دیے گئے ہیں، کہ اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں سبجیکٹس کی، اگر آپ ان کو ریڈ کریں گے، ملٹیپل ریڈنگز کریں گے، بار بار پڑھیں گے، تو آپ ان کو سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے جو چیز آپ کو بتانے کا مقصد ہے۔ ریڈنگ فار جنرل کمپریہنشن، آپ جنرل کمپریہنشن کے لیے بھی ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریڈنگ ٹو انٹیگریٹ انفارمیشن، رائٹ اینڈ کریٹک ٹیکسٹ، ریڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ انفارمیشن تلاش کرنے کے لیے اور انفارمیشنز میں ربط پیدا کرنے کے لیے، انٹیگریشن پیدا کرنے کے لیے۔ رائٹ، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں خود کسی ٹاپک پر، کسی ایشو پر، کسی موضوع پر، تو آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جو جتنا اچھا ریڈر ہوتا ہے اتنا اچھا رائٹر بنتا ہے، تو یہ رائٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ مزید کیا ہے؟ کریٹک ٹیکسٹ یا ریٹن مٹیریل پر آپ نے اپنی کریٹیسزم پیش کرنی ہے، اس کو کریٹک کرنا ہے۔ اب کریٹک سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے۔ کریٹک یہ ہے، فار ایگزامپل اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کسی دوست نے کسی ٹاپک پر، مثال کے طور پر حب الوطنی کے موضوع کے اوپر کوئی ایسے پروڈیوس کیا ہے، تو اب کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہا جائے گا کہ اپنے دوست کا ایسے جو ہے اس کو
کیئرفل ریڈنگ اس کی جائے اور یہ بتایا جائے اس میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں زباندانی کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے، اور اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اصل موضوع سے ہٹ کر ہیں یا جن کی ضرورت نہیں تھی، irrelevant چیزیں ہیں. اور مزید یہ کہ اگر اس کی اپنی کوئی چیک کرنے والے کی، ریڈ آؤٹ کرنے والے کی اپنی کوئی رائے ہے کہ اگر یہ چیز ان پوائنٹس کا خیال رکھا جاتا، ان نکات کو ذہن میں رکھا جاتا تو یہ چیز مزید بہتر ہو سکتی تھی. تو اس طرح کی یہ جو پریکٹس کی جاتی ہے اس کو کریٹک کرنا کہا جاتا ہے، تنقید کرنا کہا جاتا ہے، تنقیدی جائزہ لینا کہتے ہیں. تو ٹیکسٹ کی کریٹک کرنے میں بھی ریڈنگ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. وائی؟ بیکاز ہم کسی لکھی ہوئی چیز کو تنقیدی جائزہ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کلاس میں ہیں، تو آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ یہ ناول ہے یا ڈرامہ ہے یا افسانہ ہے یا شاعری ہے، اس کا تنقیدی جائزہ کریں. تنقیدی جائزہ آپ تبھی کریں گے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، یعنی آپ کا کمپریہنشن لیول اچھا ہوگا. اور وہ کمپریہنشن یا سمجھنا آپ کا کیسے پیدا ہوگا؟ جتنا اچھا فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ کیئرفل ریڈنگ آپ کریں گے تبھی جا کر ہوگا. سو تنقیدی جائزہ یا کریٹک تبھی جا کر مکمل ہوتا ہے جب ریڈنگ کی جاتی ہے اچھے طریقے سے. ریڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ فار دا سیک آف پلیجر اینڈ انجوائمنٹ. ریڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، یعنی جو ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا بکس جو بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے شوق سے، اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے، ادر دین آور اسٹڈی کورسز، ان سب کو ہم کسی نہ کسی طرح اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ایگزامز میں ہو، ٹیسٹ میں ہو، یا پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں ہو. تو کس طریقے سے اگر اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو لیبارٹری مینولز، اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے تو لیبز میں جا کر جب انہوں نے ایکسپیریمنٹس کو پرفارم کرنا ہے تو وہ گویا اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ریڈ آؤٹ کر کے آ چکے ہیں. کمپیوٹر مینولز، اس طرح کمپیوٹر پر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کمپیوٹر مینولز یا ہدایت نامے جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو رولز کو اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ اس طرح انسٹرکشن بکلیٹس اور ریسیپی بکس جو ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. مزید آبجیکٹیوز آف ریڈنگ میں یہ آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی دا سینٹرل آئیڈیا اور تھیم. ہمیں جو سینٹرل آئیڈیا یا تھیم تلاش کرنا ہے وہ ریڈنگ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا. ریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سینٹرل آئیڈیا یا تھیم کون سا ہے. اٹ از ٹو امپروو ونس فوکس اینڈ کنسنٹریشن. اسٹوڈینٹس کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا یہ کہ تیاری تو وہ بیچارے کر کے آتے ہیں لیکن جب ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ بھول گیا، سوالات کے جوابات نہیں آئے. یا جب کوشچن پیپر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تو تھیں. کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کاش کہ ایک بار غور سے پڑھ لیتا. تو یہ غور سے پڑھنا یا چیزوں کا بھول جانا تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اٹ اونلی اینڈ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون اسٹوڈینٹس فوکس اینڈ اسٹوڈینٹس کنسنٹریشن. جب وہ کلاس روم میں، لیکچرز کے دوران میں یا بک ریڈنگ کے دوران میں فوکس اس کا ہوگا، اٹینشن اس کی ہوگی، کنسنٹریشن یعنی توجہ وہ مبذول کر کے پڑھے گا تو اتنا اچھا سمجھ پائے گا، اور جتنا اچھا سمجھ پائے گا تبھی جا کر وہ ایگزام میں سکسیسفل وے سے بیٹھے گا اور اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو ریڈنگ کی ہیبٹ، مطالعہ یعنی کتب بینی کی عادت اگر آپ اپنے اندر ڈال لیں تو یہ کوالٹیز یعنی فوکس کرنا کسی کام کو کرتے ہوئے اسی کے اوپر فوکس ہو، ارد گرد کی چیزوں کو بلا کر، یا کنسنٹریشن لیول اگر انکریز کرنا ہے تو یہ ریڈنگ سے آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے. پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے. ریڈنگ از امپورٹنٹ فار میموری انہینسمنٹ. ریڈنگ کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ فوکس اور کنسنٹریشن کے پوائنٹ کو اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ریڈنگ یعنی مطالعہ کرنا یا کتب بینی کرنا سب سے آج کل کے دور میں سب سے مشکل ترین کام ہے، لیکن سب سے اہم ترین کام ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو. نیکسٹ چلتے ہیں ابھی. ریڈنگ از امپورٹنٹ فار میموری انہانسمنٹ.
ریڈنگ جو ہے ہماری کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ میموری کو انہینس کرتی ہے. میموری کو انہینس کرنے سے مطلب کیا ہے؟ حافظہ یا یادداشت آپ کا جو ہے، مثال کے طور پر ایک بک ہے، آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا، اس میں سے اگر 15 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، 2 یا 3 آپ کے ذہن میں رہ گئے. اگر آپ اسی بک کو ایک کی بجائے 5 مرتبہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ جو 2-3 اہم پوائنٹس آپ کے ذہن میں بیٹھے تھے 5 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے وہ 15 میں سے 9، 10 یا 11 تک پوائنٹس آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو ریڈنگ نے آپ کا حافظہ اس طریقے سے یا میموری بڑھا دی، نہیں بڑھا دی، تو تبھی کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ بار بار پڑھیں، ریڈ ملٹیپل ریڈنگز کریں، تو اس سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایگزامینیشن ہال والی وہ شکایت پھر پیدا نہیں ہوتی، کاش میں نے توجہ سے پڑھ لیا ہوتا تو مجھے یاد رہتا، کیونکہ یہ چیزیں تو میری پڑھی ہوئی تھیں، یعنی سنی ہوئی تھیں. تو وہ دراصل ملٹیپل ریڈنگز نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تبھی جا کر آپ کے ذہن سے چیزیں اتر جاتی ہیں. فردر اس میں یہ ہے اسٹوڈینٹس، براڈنز ونس امیجنیشن اینڈ ونس کریٹیوٹی. تو اب امیجنیشن اور کریٹیوٹی ان دونوں کا تعلق لٹریچر سے ہے. آپ لوگ ادب کے اسٹوڈنٹس ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو ادب سے وابستہ مصنفین یا شعراء ہوتے ہیں ان کا ایک امیجنیشن اور کریٹیو ایبلٹی ہوتی ہے، ان کی تصور اور تخلیقی رجحان ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے ان کا. اور یہ تخلیقی رجحان اور تصوراتی وسعت جو ہوتی ہے یہ بھی ریڈنگ سے ہی پیدا ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایک اچھا شاعر اس نے بہت کم مطالعہ کیا ہے اور یہ مطالعہ جو ہے تو اس کا امیجنیشن محدود ہوگا، اس کی کریٹیو ایبلٹی بہت کم ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نقل تیار کرے گا، اوریجنیلٹی اس میں نہیں آئے گی تخلیقی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ دونوں صلاحیتیں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں. اٹ میکس ون مور ایمپیتھٹک، یعنی ریڈنگ سے کیا ہوتے ہیں؟ ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. ایمپتھی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا کنسیپٹ آنا ہو چاہیے. ایمپتھی کہتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن یا کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی نظر سے نہ دیکھنا، اس کی نظر سے دیکھنا، یعنی اس کی جگہ پر جا کر دیکھنا. فار ایگزامپل ایک کالج کا پرنسپل ہے، ایک کالج کا پی این ہے. اگر پرنسپل کی لائف اب کیا ہے؟ پرنسپل کی لائف فرض کر لیں اس کی 1.5 لاکھ تک سیلری ہے، اس کے گھر میں ایک گاڑی ہے، اس کا ایک رہنے کا اچھا سا مکان ہے، اس کا لیونگ سٹائل اور سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، وہ اچھی ڈریسنگ کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور سہولتیں ہیں اس کو تمام میسر ہیں. اگر وہ اس ماحول کو اپنے ذہن پر سوار کر کے سوچے گا کہ ایک پی این کی زندگی کے مسائل کیا ہوں گے، پرابلمز کیا ہوں گے، کون سی ضروریات اس کی ہوں گی، تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ اس کے ریئل پرابلمز ہیں کیا. لیکن اگر وہ خود کو سوچے گا اس کی جگہ پر رکھ کر کے میں فرض کر لیتا ہوں میں پرنسپل نہیں ہوں، میں ہی پی این ہوں، تو پی این ہوتے ہوئے جب میری تنخواہ 1.5 لاکھ نہیں اب 25-30 ہزار پر پہنچ گئی فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، تو اب کیا میں ایک گاڑی ہوتی، میرا مکان ہوتا، میرے گھر میں وہ ساری سہولتیں ہوتی، ضروریات زندگی میں ساری پوری کر پاتا یا نہیں کر پاتا. تو اس بیہیویئر کو یا اس ایٹیچیوڈ کو یا اس مینٹل آؤٹ لک کو ایمپتھی کہتے ہیں، یعنی خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچنا. تو اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے. تو اسٹوڈنٹس آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ اس بیہیویئر کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں آپ. تو ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے آپ کے اندر ایمپتھی پیدا کرتی ہے. فردر improves one's vocabulary, language command and communication skills. ریڈنگ جو ہے آپ کی لینگویج کے بارے میں، لینگویج ایکوزیشن والی وہی باتیں ہیں، ووکیبلری ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، لینگویج کمانڈ آپ کی گرپ جو ہے کہ رائٹنگ اچھی کیسے کرنی ہے، اسپوکن لینگویج میں آپ نے کس طرح اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے، اور کمیونیکیشن سکلز وغیرہ یہ بھی آپ کی امپروو ہوتی ہیں. اٹ انہینسز ونس کریٹیکل اینالیٹیکل ایبلٹی، اس چیز کو بھی ہم پہلے سے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکے ہیں. کریٹیو ایبلٹی میں تنقیدی جائزہ وغیرہ جس طرح لینا ہوتا ہے، یا تنقیدی نقطہ نظر چیزوں کا جو ہوتا ہے، بلائنڈ فالوور آپ نہیں بنتے بلکہ اینالیٹیکل انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں.
تو اسٹوڈینٹس یہاں تک آ کر ہمارا یہ لیکچر ابتدائی ریڈنگ سکلز کا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک تعارفی لیکچر بھی تھا جس میں ہم نے ریڈنگ کو پڑھا, واٹ از ریڈنگ, اور اس کے فوائد, اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد, یعنی وہ کیوں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. اس لیکچر کو غور سے سمجھیں, پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی ایمبیگوٹی, کوئی مسائل ہوں تو اپنی کیوریز, مطلب سوالات جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے, یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب بھی آپ نے کرنا ہے لازمی طور پر. اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات اور کیوریز ڈراپ کر دیں, آپ کو ایکسپلینیشن ان کی مل جائے گی. اگلے لیکچر کا انتظار کریے گا, جلد ہی ایک اور لیکچر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.